बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। व्यूअर अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने एक अहम मौजू के हवाले से बात करने लगा हूँ और वो मौजू औरत की विरासत के हवाले से है। इससे पहले कि इस मौजू पे हम बात करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको लाइक और शेयर कर दें ताकि आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, जब अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया में तारीकी की इंतहा देखी तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने जो सबसे बड़ा जो आपका इनकलाबी कदम जो हम कह सकते हैं इस्लाम का, उसमें बेकसों बेसहारों औरत और ग़ुलाम और इस तरह के पिछड़े हुए तबकों की जिस तरीके से मदद फरमाई और उनको इज़्ज़त अता फरमाई, वो दुनिया की तारीख़ में किसी भी आज तक आने वाले मसले ने ऐसा नहीं कर सका। आज का मौजू हमारा औरत के हवाले से है। औरत जिस अरब के जिस मुआशरे में जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसको वरासत में हिस्सा नहीं मिलता था। मर्द ने उसको अपनी बांदी से भी बुरे हालात पैदा कर रखे थे और उसका कोई हक़ नहीं था और उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ ही फ़र्ज़ आयद थे। चुनांचे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा के आने पे औरत को तक़दीस मिली, उसका वक़ार बढ़ा, उसको आज़ादी हासिल हुई, उसके ज़ात की जो है असबात किया गया। तो जो बहुत सारे कदम इस्लाम ने औरत की आज़ादी, औरत की इज़्ज़त आबरू के नमूस के लिए और उसकी आबरू के लिए उठाए, उनमें से एक बहुत बड़ा कदम जो है वरासत में औरत का हिस्सा मुकर्रर करना था। वरासत के बारे में सबसे पहले मैं चंद एक बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक तआला ने दो तीन बातें असूली तौर पर सूरत निसा में की हैं। एक ये है कि वरासत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा है। इसमें किसी इंसान की कोई लॉजिक, कोई हिकमत, कोई दलील इसमें कारफरफा नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने ख़ुद ये फ़ैसले किए हैं और वो चूँकि सारी कायनात की हिकमतों को जानता है, इसलिए इस पे ऊपर सवाल ना उठाया जाए। दूसरी अहम बात कही गई कि वरासत के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी मिकदार हो, वरासत थोड़ी भी हो सकती है और वरासत जो है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इसका तकसीम होना जो है वो लाजमी करार दिया गया। इसके अलावा अगली बात अल्लाह तबारक तआला ने जो की कि जो वरासत के हिस्से हैं, मैं मालिक हूँ, मैं बेहतर जानता हूँ कि किसको क्या मिलना है और कौन सा आदमी जिसके साथ जो हो रहा है वो कौन सा आपके करीब या करीब तर नहीं है, ये फैसला तुमने नहीं करना। इसके अलावा अगली बात जो है वो अल्लाह तबारक तआला ने ये कही कि मैं अब हर एक आदमी के हिस्से मुकर्रर कर देता हूँ। ये अहलुल फुरूज़ हैं जिनका कुरान मजीद में बाकायदा हिस्से मुतय्यन किए गए। इनमें से बतौर बीवी के उसका हिस्सा अल्लाह तबारक तआला ने मुतय्यन किया, बतौर माँ के उसका हिस्सा मुतय्यन किया और बतौर बेटी के उसका मुतय्यन हिस्सा अल्लाह ताला ने किया। इस तरह बहन की हैसियत से जो उसका हिस्सा बनता है वो मुतय्यन किया। ये सारे हिस्से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रखे और बदकिस्मती ये है कि इस कानून को इस्लाम ने जबरी हक़ के तौर पर लिया है। जबरी हक़ का मतलब ये है कि जिसका जो हिस्सा है वो उसके हवाले किया जाए और जब वो अपने कब्ज़ा में ले और कब्ज़ा में लेने के बाद अगर वो किसी को देना चाहे तो वो मर्ज़ी से दे या ना दे। अब ये जबरी हक़ मुतय्यन करने का बुनियादी मकसद भी यही था कि हम अक्सर औक़ात जो हैं लोगों को उसके मुँह पे अपनी शर्म की वजह से या कुछ अपने ज़ाती मजबूरियों की बुनियाद पे बाज़ औक़ात उसके सामने खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन दिल में हमारे होता है कि ये चीज़ मैं किसी को ना दूँ। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने, अल्लाह के पाक हबीब अलैहिस्सलाम ने जो तरतीब रखी वो ये थी कि औरत हो, मर्द हो, उसका जो भी हिस्सा बनता है उसके हवाले कर दिया जाए और अपने हाथ में अपने कब्ज़ा में लेने के बाद वो उसका इस्तेमाल जिस तरह चाहे मर्जी कर सकता है। हम ज़ुबानी तौर पर आप नहीं कह सकते कि ये कप आपको चाहिए या ये कपड़े जो पड़े हुए हैं ये आपको चाहिए, ताकि एक आदमी जो है वो किसी वजह से खामोशी इख्तियार कर ले लेकिन दिल उसका जो है अज़ुर्दा हो। लिहाजा दोस्तों, वरासत के अंदर ये बातें बहुत अहम ज़रूरी
قسم کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی بات جو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں لمحہ فکریہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم اٹھایا جائے گا۔ اب آپ کو کتابوں میں تو یہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان کی بالخصوص میں بات کرتا ہوں، اور اس میں پنجاب کے اندر جو اس وقت حالات ہیں، وراثت کا عورت کا حصہ جو ہے وہ بیوی کی حیثیت سے ہو، وہ ماں کی حیثیت سے ہو، وہ بیٹی کی حیثیت سے ہو، وہ بہن کی حیثیت سے ہو، وہ ہم جو ہے دینے سے قاصر ہیں۔ اور اس کا بہانہ ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ لڑکی کو چونکہ ہم نے جہیز دیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہم نے ایک بلیک میلنگ کا جو عنصر رکھا ہوا ہے کہ اگر لڑکی جو ہے اپنے حصے کو مانگے گی تو اس کا پیکا گھر جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس کے بھائی اس سے نکل جائیں گے۔ میں حیران ہوں کہ جہالت کی انتہا ہے کہ جس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے حصہ متعین کیا ہے، اور اس نے یہ پہلے جو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصہ اگر عورت چھوڑتی ہے، میرے نقطہ نظر سے اپنے بہن بھائیوں کو رکھنے کے لیے بلا وجہ اور کسی سبب کے تحت اپنا حصہ اگر چھوڑ دیتی ہے، اپنا حق چھوڑ دیتی ہے، تو وہ میرے نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے۔ اور مرد اگر اپنی بہن سے اپنی اس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر اس کا حق کھا جاتا ہے، یا اپنی ماں کا حق کھا جاتا ہے، یا اپنی بہن کا حق کھا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس کے لیے وہ کبھی بھی آخرت جو ہے اس کی تباہ و برباد ہے۔ اس لیے دوستو، سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اس صورت میں ہے کہ ہم اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا، عورت کی حیثیت سے جو بھی اس کا حصہ بنتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس کو لوٹائیں۔ ہم ہر روز کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کا ذکر کیا ہوا ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ہم اللہ کے حکم کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں اپنے عمل کے ساتھ، تو ہم کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا بے حرمتی نہیں کر رہے؟ کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی نہیں کر رہے؟ مسلمان کی آج بدعملی کا نتیجہ ہے کہ آج کافر جو ہیں ہمارے اوپر چھا گئے ہیں۔ آپ لوگ اگر کاش اس بات پر غور کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا حصہ متعین کیا کیوں ہے۔ یہ اس کی معاشی خوشحالی کا ایک ذریعہ تھا، اس کی ایک آزادی کا ایک ذریعہ تھا۔ عورت جو ہے اپنے خامد کے گھر میں رہتے ہوئے اپنے خامد کے مال سے نان نفقہ کی گنجائش سے آگے نکل نہیں سکتی۔ اب اگر اس کی کوئی خواہش ہے، اگر وہ اپنی مرضی کی کوئی چیز لینا چاہتی ہے، تو اس صورت میں وہ ہر صورت میں اپنے باپ کی یا اپنے خامد کی ڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو، اگر ہم بیٹی اور بیٹے کی نسبت دیکھتے ہیں یا بہن اور بھائی کی نسبت دیکھتے ہیں، تو وہ 2 اور 1 کیا، بھائی مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ ملتا ہے۔ تو اس میں ایک یاد رکھیں کہ مرد نے 2 حصے تو لیے، لیکن اس 2 حصوں میں اس نے اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرنا ہے، اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرنا ہے۔ لیکن عورت کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حصہ عطا کیا تو کہا کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرے یا وہ اپنے خاوند کے اوپر خرچ کرے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے پیسے کو جب تک چاہے جس طریقے سے چاہے خرچ کر سکتی ہے۔ اس طرح سے آپ کبھی غور کریں کہ ہم نے اپنے معاشرے میں سے مسلمان عورت کو جو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی تھی، جو اس کو معاشی خوشحالی دی تھی، ہم نے اس کی معاشی خوشحالی واپس لے لی، اور اپنی اس ڈٹائی میں کہ اگر تم اپنا حصہ لو گی تو تمہارے بھائی نہیں رہ جائیں گے، تمہارے ماں باپ کا گھر تمہارا ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو، اس میں دونوں طرف سے عورتوں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات سے نہ ڈریں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ متعین کیا ہوا ہے اس حصے کو لیں، ادروائز وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گی۔ اور اگر بھائی اپنا یا والدین کا جو ماں کا حصہ کھا جاتے ہیں بیٹے، یا اپنی بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، تو اس صورت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اس وراثت کے ختم ہونے کا نقصان دوسرا یہ ہوا ہے کہ جہیز کی لعنت جس کا اسلام میں کوئی تصور بھی نہیں تھا، وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے۔ تو دوستو، آج جب تک ہم اپنے اندر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو نہیں نکالیں گے،
اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے وہ ہمیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن عملی طور پر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرے کہ جو بچیوں کی وراثت ہوتی ہے، عورتوں کی جس نقطہ نظر سے وراثت ہوتی ہے، وہ ان کے نہ صرف ان کے نام پہ منتقل ہو بلکہ اس کی جو ملکیت ہے ان کو منتقل ہو۔ جب تک قبضہ ان کے حوالے نہ ہو اس وقت تک اس چیز کو حکومت جو ہے ہر طریقے سے مددگار ان میں ہو۔ آج اگر ہم اس ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں تو ہمارے معاشرے کی عورت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر خوشحال ہو جائے گی، کس قدر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، کس قدر اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، اور وہ کبھی کسی کی محتاجی سے ہر طریقے سے نکل سکے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ ایک اعتماد پیدا ہوگا، کیونکہ جب ایک آدمی کے پاس اپنا پیسہ ہوتا ہے، اپنی مرضی ہوتی ہے، اس کا ایک عزت نفس جو ہے اس کی خود ہی جو ہے وہ بلند ہوتی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ان کی عزت آبرو میں اضافہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وراثت کے نظام کو دوستوں بحال کریں، اور ہر آدمی تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس کا حصہ جو ہے اس کو دیں تاکہ وہ اپنے معاشرے میں اپنا مقام بھی حاصل کر سکے اور خوبصورت طریقے سے اپنی زندگی کو آگے چلا سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہم اسلام کی ان بڑی اہم باتوں کو اپنے معاشرے میں رائج کر سکیں۔ اگر یہ رائج کریں گے تو جہیز کی لعنت سے بھی ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ کئی وہ لوگ بھی ہیں جن کے ہاں وراثت ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہماری جو لوگ اہل ثروت ہیں جنہوں نے جہیز کا اس کی جگہ پہ نظام رائج کیا ہے، انہوں نے ان غریبوں کے لیے بھی حالات خراب کر دیے ہیں۔ ان غریب عورتوں کے لیے ان کی شادیاں ان کے وقت پہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں گناہ کا جو ہے ترغیب پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ آپ یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا جب ہم ایک حکم توڑتے ہیں تو اس حکم کے بدلے میں کئی اور حکم ٹوٹتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ آدمی جب ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کے کئی اور جھوٹ جو ہیں اس کو اس کے چھپانے کے لیے بولنے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری جو ہے وہ ہمارے لیے واجب ہے، اور ہماری عورتوں کا جو مقام ہے، جو عزت ہے، وہ اگر ہم نے بحال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو پہلا قدم ہے وہ ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم عورت کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس حیثیت میں جو بھی اس کا حصہ ہے اس کے حوالے کریں، اس کی ملکیت دیں، اور وہ اپنی ملکیت کو اپنی مرضی سے استعمال کرے تاکہ اس کے اندر بھی اعتماد پیدا ہو، اس کے اندر بھی معاشی خوشحالی آنے کی وجہ سے وہ اپنے فیصلے خود کر سکے، اور اس طرح سے وہ ہمارے معاشرے کا ایک فعال جو ہے حصہ بن سکے، وہ ڈیپینڈنٹ سے نکل سے انڈیپینڈنس کی طرف جائے۔ اور یہ صحابیات کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے فیصلے کرنے والی کیوں تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس زمانے میں مسلمان اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو ان کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا تھا، وہ تھوڑا ان کا حصہ تھا یا زیادہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے کے فضل و کرم سے ان کو ادا کرتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری اس گزارش کے اوپر جو بھی اس کو سنیں پلیز اپنے اوپر اس پہ غور کریں اور اپنی قبروں کو خراب نہ کریں، اور نہ صرف یہ کہ جو وراثت کھا رہے ہیں اپنی قبریں وہ خراب کر رہے ہیں، بلکہ وہ عورتیں جو اس وجہ سے ڈر کے اللہ کا حکم ماننے سے انکار ہو رہی ہیں اور وہ سمجھتی کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں، وہ بھی اپنا حصہ کا تقاضا کریں، اور انشاءاللہ نہ تو ان کے بھائی چھوٹیں گے، نہ ان کا پیکا گھر خراب ہوگا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان کے پاس ہوگی، اور دنیا بھی ان کی اچھی ہوگی انشاءاللہ، اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔